बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल यार सितमगर जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी 6ठी एपिसोड है और होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। एडमरा एयरपोर्ट से बाहर निकली और सीधा टैक्सी स्टैंड का रुख किया। वहाँ पे लगे फ्री फ़ोन से टैक्सी ऑर्डर की। दूसरी तरफ से उसको कहा गया कि जल्द से जल्द आने वाली कार भी कम से कम 30 मिनट से पहले नहीं आएगी। उसने वहीं बुक करवा ली। अब इंतज़ार का वक्त गुजारने का मरहला पेश आया। वापस एयरपोर्ट की इमारत में जाने के बजाय उसने वहीं रहकर इंतज़ार करने का इरादा किया। अपना बैग पैक कंधे पे डाला, जैकेट की हुड सर पे की और चलती हुई पिक एंड ड्रॉप पॉइंट से दूर हो गई। रात का वक्त था। सफ़र से आने वाले लोगों के चेहरों पे सफ़र की थकन तो थी, मगर एक सुकून भी था, मंजिल पे पहुंच जाने का सुकून। वो जैकेट के जेबों में हाथ डालकर एक थंब के करीब खड़ी होकर आते जाते चेहरों को देख को पढ़ रही थी। साथ ही दिमाग में सवालों जवाब भी चल रहे थे। कहीं ऐसे हैं जिनको उनका कोई प्यारा लेने को आया हुआ है, और कहीं ऐसे हैं जो अपनी राह खुद खोजते हुए जाते हैं, जैसे मैं। एडनबरा में बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं क्योंकि ये स्कॉटलैंड का कैपिटल है और बहुत से तारीख़ी मकामात का गढ़ है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। या अल्लाह, मेरे पास गिनती के रिश्ते बचे हैं, मुझसे मेरा भाई ना छीना जाए। वो तब से असल मौजू से बचती फिर रही थी, मगर जैसे ही लबों से आह की सूरत दुआ निकली, आंखें भर आई। वो वहीं पिलर के साथ टेक लगाकर ज़मीन पे बैठ गई। मालिक, ये ज़िंदगी तेरा फजल है। मालिक, मौत तेरा हुक्म है। मालिक, जुदाई सही नहीं जाती। मालिक, मज़ीद इम्तिहान में ना डाल। मेरे प्यारे को उम्र खिज़र अता हो। या अल्लाह, मैं तेरी बड़ी गुनहगार बंदी। या अल्लाह, तू मेरा राजदार, तू मेरा सुनने वाला, तू मेरा देखने वाला, तू मेरे हाल से वाकिफ़, तू मेरे ज़ाहिर से वाकिफ़, तू मेरे बातिन को जानने वाला, तू मेरा अपना, तू मुझसे मोहब्बत करने वाला। लबों से आखिरी जुमला निकलते उसकी दबी दबी चीखें निकल गई। या अल्लाह, तू मुझसे मोहब्बत करने वाला। या अल्लाह, तू मेरा सबसे अपना। या अल्लाह, तू मेरे सबसे करीब। मालिक, कोई भी तो तुझसा नहीं है। कहाँ जाऊँ मालिक? इस कड़े वक्त में किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ? किससे तेरे सिवा मदद मांगूँ? या अल्लाह, तू ही बता, तेरे सा बाइख्तियार और कौन है? या अल्लाह, तेरे से बढ़कर नवाजने वाला और कौन है? या अल्लाह, तू मेरे गुनाह ना देख। या अल्लाह, तू मेरी नाफरमानियाँ ना देख। मालिक, तू मेरा यकीन देख, मेरा भरोसा देख, मेरा तेरी ज़ात पे तवक्कुल देख। मुझे इल्म है तू मुझे मायूस नहीं करेगा, तू मुझे अकेला नहीं करेगा, तू मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। घुटनों में सर देकर वो अपनी सिसकियों पे इख्तियार खो बैठी। ये भी भूल गई कहाँ बैठी है। अजीब सी कैफियत आई थी, दिल को बेचैनी ने घेरा था, जैसे दिल को कोई मसल रहा हो। या अल्लाह, उसको ठीक कर दे। मज़ीद खोने का हौसला नहीं है। मेरी फरियाद सुन ले। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आपको सैयदा फ़ातिमा का वास्ता, आपको हुसैन की बहनों का वास्ता। या अल्लाह, मेरी दाद रसी हो, फरियाद सुनी जाए, करम किया जाए, भीख दी जाए, सदका दिया जाए। वो तसव्वुर में न जाने किस मकाम पे खड़ी होकर बिखर रही थी कि कंधे पे होने वाली थपकी से बेखबर रही। तीसरी दफ़ा ज़रा ज़ोर से उसका कंधा हिलाया गया था। सुर्ख अंगारा नम आंखों समेत उसने सर उठाया। सामने कोई बुज़ुर्ग थे। सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद शलवार कमीज़, काला ओवरकोट, सर पे सफ़ेदी पगड़ी, हाथ में लाठी, होंठों पे पुरशफीक मुस्कुराहट लिए वो बुज़ुर्ग उसके सर पे हाथ रखते हुए पूछने लगे, बेटी क्यों रोती हो? वो बेख्तियार बोली, बाबा जी दुख रुलाते हैं। बेटी, दुख भी तो उसी की देन है जो सुख बांटता है। बाबा जी दुआ करे कि करम हो जाए। बेटी, इससे बड़ा करम क्या होगा कि उसने तुम्हें मांगना सिखा दिया। मेरी बेटी, ये खुश नसीबी का कभी कभी बड़े बड़ों को भी नहीं मिलती। बाबा जी, मुझे तो सिर्फ मांगना ही आता और कुछ नहीं आता। उसके नेक बंदे तो उसको मनाने के लाखों गुर जानते होंगे। वो न जाने किस किस तरह कहते होंगे कि वो अपने नेक बंदों की बात रद्द ही नहीं करता। बाबा जी, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सुबह शाम उसके सामने झुकते हैं। अच्छी बेटी, हर झुकने वाला खुश नसीब नहीं होता। कहीं जिस्म बज़ाहिर तो झुकते हैं, मगर दिलो दिमाग में ऊपर ही ऊपर अकड़ते जाते हैं, और उनकी ये अकड़ उनके झुकने को कुछ फ़ायदा नहीं देती। बेटी, बंदा तो वो है जो कहीं भी उसको याद करे तो उसकी याद के आंसू में बह जाए, बाकी बस उसकी याद रहे, बंदा खुद कहीं फना हो जाए। बेटी, अल्लाह वाले कहते हैं जब तुम उसका नाम लो उसको याद करो और आंख का पानी बहकर तुम्हारी रूह को बावजू कर दे तो समझ जाओ बात जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पहुँच गई, नज़र हो गई, बात बन गई।
पापा जी, अपने दामन में तो आंसुओं के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। बेटी, अल्लाह की ज़ात करम के सिवा कुछ और नहीं है। वो करीम है, उसका महबूब करीम है। बेटी, दुख की भट्टी में जले बगैर उनकी बारगाह में रसाई कैसे मिले। यहाँ जो जितना खस्ता हाल होता है उतना ही मुखलिस होकर उसको याद करता है, उतना ही तड़प कर उसका नाम लेता है, और जवाब में वो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। उठो बैठो, तुम तो बड़ी खुश नसीब हो। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे सब खबर हो गई। तुम मोमना हो, ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो, मांगने वाली हो, बड़े नसीबों वाली हो। उठो, घबराओ मत। मुश्किल आती है, गुजर जाती है। अपने कदम लड़खड़ाने ना दो। ईमान की पुख्तगी को कायम रखो। दुनिया 4 दिन का मेला है, हमारा असल देश दूसरा है। दुनिया के लिए क्या रोना, फ़ानी चीज़ों के लिए क्या रोना। बेटी, तुम्हें तो उसने अपनी मार्फत से नवाजा हुआ है। मैंने तो 5 वक्त की नमाजियों के कदम डगमगाते देखे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। बेटी, कलमा पढ़ने वाला दुखी क्यों हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती घबराए क्यों। कुछ छिन जाए तो लड़ाई कैसी, जिसने दिया था वापस ले लिया, उसकी चीज़, उसका इख्तियार। पापा जी, इतना आसान नहीं है। मेरे माँ बाप चले गए, पापा जी, दुनिया वीरान हो गई, दिल बहरान हो गया। बेटी, वीरान दिल ऐसा होता है जो इतना बेनियाज होकर गिड़गिड़ाए। बेटी, ये आबाद दिल की निशानी है, आबाद दिल जो याद से आबाद हो, और जाने वालों को याद वही करता है जिसको अल्लाह पे यकीन हो, जिसको बासे बादुल मौत का यकीन हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। यही सोचकर पुरसुकून हो जाया करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर यतीम से बड़ी मोहब्बत है। बेटी, मैं पिछले हफ्ते अमेरिका में था। वहाँ पे मैं एक ऐसे जवान से मिला हूँ जो पैदाइशी तौर पर बाजुओं और टांगों से महरूम है। उस वक्त उसकी उम्र 22 साल है। वो कहता है मेरे असल माँ बाप ने मुझे नहीं अपनाया था, और जिन्होंने पाला है वो मेरे असल माँ बाप नहीं हैं, उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है। और जानती हो, जिन मियाँ बीवी ने उसको गोद लिया है उनके अपने 9 बेटे और एक बेटी पहले से थी। हमारे पास हर नेमत है। एक आँख में छोटा सा बाल चला जाए, सारा जिस्म अपाहज मालूम होता है, और वो लड़का अपना हर काम खुद से करता है। तालीम भी नॉर्मल लोगों की तरह रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाकर हासिल की है। बेटे, बज़ाहिर गोश्त का 2 फुट का टुकड़ा अल्लाह की एहसन तख्लीक में से है, जिसको अल्लाह ने अपनी बाकी मखलूक पे बरतरी दे रखी है। बेटी, जब ऐसे लोग मुश्किलात से हिम्मत के साथ लड़ते हुए खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो हम क्यों ना अल्लाह के फजल का दिन रात शुक्र बजा लाएं। साहिब ईमान जो हो उसको क्या गम, उसको तो इल्म है यहाँ आजमाने के लिए भेजा गया हूँ। असल मंजिल आगे है, जो बिछड़े हैं वो भी वहीं मिलेंगे। उनको अपनी दुआओं में ज़िंदा रखो, अल्लाह से रो रो कर उनके लिए जन्नत मांगो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, दिन रात अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, उनके नाम का सदका खैरात करो। वो तुम्हें ख्वाब में मिलेंगे भी और तुम्हारे लिए दुआ भी करेंगे, क्योंकि जो भी कोई मरने वालों के लिए दुआ करे वो वापस उसके लिए दुआ करते हैं। बातें न जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। वो चौंकी तब जब गाड़ी का तेज़ हॉर्न कान में बजा। हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मेरा भाई अस्पताल में है, मेरी टैक्सी आ गई है। मैं यहाँ बैठकर आपके साथ सारी रात बातें करती, पर मुझे उसके पास जाना है। मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है, वो ठीक हो जाएगा, आप दुआ करें। वो अलविदाया हाथ हिलाती उल्टे कदमों भागती हुई जाकर टैक्सी में बैठ गई। अगले पल टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने मुड़कर देखा, वो बाबा जी अपने जैसी बुजुर्ग खातून का हाथ थामे कार की जानिब बढ़ रहे थे। बेख्तियार उसके लब मुस्कुरा उठे। जब से मूसा के मुँह से मानी के हवाले से अम्मा की ख्वाहिश सुनी थी, उसका सुकून गारत हुआ पड़ा था। ये नहीं था कि उसको कहीं भी ये डर था कि अम्मा अब्बा ज़बरदस्ती उसको अंडर प्रेशर करके अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील करवा सकते थे। उसको तो ये सोच कर ही गुस्सा आ जा रहा था कि मानी को लेकर किसी के दिल में ऐसा कोई ख्याल आया तो आया कैसे। क्या कहीं मेरे रवैये ने उनको ऐसा नुक्ता इशारा दिया है, या मैं तो शुरू से मानी को छोटी बहन जानकर लाड उठाता आया हूँ। मेरे वालिदैन बूढ़े हो गए, यानी कुछ भी बोल देंगे। आज ही उनके दिमाग से ये फतूर निकालता हूँ। भाई, आज किन सोचों में गुम है? पिछली सीट से मानी ने पूछा। उसने बैक व्यू मिरर से एक नज़र उस पर डाली और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं तो कुछ ख़ास नहीं। मुझे तो लग रहा है किसी बड़े ही ख़ास मसले पे गौर किया जा रहा है। ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक बस मैं और मूसा ही बोल रहे हैं। आपने तो आज चुप की बुकल ही ओढ़ ली हुई है। खैर, अब आप इतना नहीं बोलते, पर इस कदर संजीदा भी नहीं हुए हैं जैसे आज नज़र आ रहे हैं। मुझसे ये तक नहीं पूछा कि सफ़र कैसा रहा, क्या मुझसे कोई नाराज़गी हो गई है?
اس نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ کم کیا اور لمبی سانس کھینچ کر اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہا۔ بیٹا، میں معذرت خواہ ہوں، بتاؤ کیسا سفر رہا؟ ہمیشہ جیسا۔ یعنی بور؟ آپ کو علم تو ہے لمبے سفر مجھ سے نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ نے میرا داخلہ اسلام آباد کروا دیا، ورنہ میں لاہور سے باہر کبھی نہ جاتی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ تمہارا یہ ڈر نکالنے کو ہی تمہارا داخلہ دور کروایا تھا۔ آپ کی اس کوشش کا کوئی ثمر نہیں نکلا۔ مجھے لندن سے انویٹیشن آیا تھا جس پہ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں 8-9 گھنٹے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی ہارٹ فیلئر کا شکار ہو کر اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ لندن کے نام پہ وہ چاہتا تھا اس کا جسم و دماغ کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے، مگر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ہر دفعہ لندن کا نام سن کر ہی اس کا دل بیٹ مس کرتا تھا۔ پہلے ٹیلی ویژن پہ ہی کیوں نہ لندن بولا جاتا، وہ چینل بدل دیتا۔ اس وقت اسٹیئرنگ وہیل پہ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ میرے دل میں جو بسیرا کیے بیٹھی ہیں انہیں یادوں سے کہو مجھے اب تو رہائی ملی۔ میری روح میں جتنے چھید ہوئے سب انہی یادوں نے دان کیے۔ اب آزادی چاہتا ہوں تیری یادوں سے، تیری باتوں سے، تیرے تصور میں بیتی راتوں سے۔ تھک گئے، ٹوٹ گئے، باقی نہ بچا کچھ بھی۔ پھر یادوں کے مقبرے پہ کوئی پھول کب تک رکھے؟ بابا جان، جی جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں۔ کیا آج دادو کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، آج مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ آپ مانی خالہ کے ساتھ رہو گے؟ البتہ کل دادو کی طرف چلیں گے۔ بابا جان، جی جان، آج میں جلدی نہیں سوؤں گا کیونکہ کل اسکول کی چھٹی ہے۔ اچھا جی، سوچیں گے؟ نہیں بابا، سوچیں گے نہیں، میں نے مانی خالہ کے ساتھ پجامہ پارٹی کرنی ہے۔ خالہ، آپ نے وعدہ کیا تھا اس دفعہ آپ میرے ساتھ کروڈز مووی ضرور دیکھیں گی۔ میرے سب دوستوں نے دیکھ لی ہے سوائے میرے۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب تو ہم بابا کی اجازت بھی نہیں لیں گے۔ پارٹنر، آج ہم مووی نائٹ منائیں گے۔ جمال سے پیزا بنوائیں گے، پاپ کارن، کولا، ملک شیک، سب کچھ چلے گا۔ بلکہ بابا کو بھی انوائٹ کر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بابا نے فائل لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ باپ کے لب مسکرائے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکی اور پچھلی سیٹ کی طرف رخ موڑ کر بولا، چلو تم لوگ اوپر جاؤ، کھانا وغیرہ کھاؤ، آرام کرو، پھر اپنی پارٹی کی تیاری کر لینا۔ میں شام تک آ جاؤں گا۔ اگر دیر ہو جائے تو فکر نہیں کرنی، مانی تمہارا کارڈ تمہارے پاس ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑی تو جمال کو بتا دینا۔ خود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جانا بھی چاہو تو جمال کے ساتھ جانا۔ بھائی، میں پورے 24 سال کی ہو گئی ہوں، آپ کو نہیں لگتا مجھ پہ چھوٹے بچوں والی پابندیاں لگنا بند ہو جانا چاہیے؟ 24 کی کب سے ہو گئی؟ ٹیپو سے چھوٹی ہو۔ ہاں تو ٹیپو پورے 27 کا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، والد محترم نہیں ہیں، اس لیے خود کو بوڑھا بول کر مجھے میری بڑھتی ہوئی عمر کا احساس نہ دلوائیے۔ یہاں تو مجھ سے بڑے ابھی تک سنگل گھوم رہے ہیں، مجھے تو بس فاتحہ ہی پڑھ لینی چاہیے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ میں اس بارے میں سوچ بچار کر چکا ہوں، اب تمہاری شادی کر دینی ہے۔ کس کے ساتھ؟ کسی انسان کے بچے کے ساتھ۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، ہمارے خاندان میں انسان بہت ہے پر انسان کا بچہ کوئی نہیں ہے، البتہ باہر کہیں آگے پیچھے دیکھیے گا۔ ٹینشن نہ لو، تم جہاں کہو گی وہیں دیکھ لوں گا۔ ہائے سچ؟ مانی کی پرجوش آواز پہ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، جس پہ مانی کو اپنی نادانی کا احساس ہوا۔ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوہ زیادہ بول گئی، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی نظروں اور سنجیدہ چہرہ لیے بولا، کون ہے؟ کون؟ وہی جس کی وجہ سے بڑی خوشی خوشی نعرہ مارا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ فرض کریں میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ نہ، مجھے فرض کرنے سے زیادہ حقیقت جان کر خوشی ہوگی، یعنی میری شامت آنی ہی آنی ہے۔ کیا کوئی ڈرگ ڈیلر ہے؟ ہائے ہائے، بالکل بھی نہیں۔ وہ نا، ہاں آگے لو بھلا، اب ساری دنیا آپ جیسی بے باک تھوڑی ہے کہ لڑکی پسند کر لی تو ہاتھ پکڑ کر چل دیے، اور ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کو تو میرا پتہ بھی نہیں ہوگا، ایسا مغرور ہے، مجال ہے جو آتے جاتے ایک بھولی بھٹکی نظر ہی ڈال دے۔ او تو آڈی، ون سائڈ دا فیکشن۔ اب کیا بچی کو رلائیں گے؟ بچی تیرا اللہ ہی حافظ ہے، کوئی ایک کام تو پورا کرنا تھا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں جا کر اس کے سامنے پسند کا اظہار کرو، کیونکہ کوئی بالی ووڈ کی فلم تو ہے نہیں، زندگی ہے۔ تیری تائی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہنا ہے میرا بیٹا بے غیرت ہو گیا ہوا ہے، پہلے ہی بدنام ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے، یا اس کو بھول جاؤ یا مجھے اس کا اتا پتہ بتاؤ، میں کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کروں گا۔ ہائے، مثال کے طور پر کیا کریں گے؟ راستے میں جاتے کے ساتھ ٹکرا جاتا، مگر کیونکہ میں اپنی ماں کے لاکھ کہنے کے بعد بھی شادی ٹال رہا ہوں تو لڑکے کے ساتھ ٹکراتے دیکھ کر سینہ پیٹ لیں گی۔ اب یہی ہو سکتا ہے، اس کی پوری تفتیش کروائی جائے، پھر اس کے ماں باپ سے رابطہ کیا جائے، اور کیا؟ مانی اپنی جانب کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی
گاڑی کے آگے کی جانب سے چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، دنیا کا نمبر 1 ہیرو میرا بھائی، جگ جگ جیو میرے شہزادے بھائی بہن، واری واری ساری کی ساری۔ اس نے ہنستے ہوئے مانی کے گرد بازو ڈال کر سر پہ بوسہ دیا۔ اس دوران موسیٰ کمر پہ ہاتھ رکھ کر بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹے کی تفتیش بھری نظروں پہ اس کو اور ہنسی آئی۔ مانی کے بیان نے اس کے کندھے سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اب جا کر ماں باپ سے بات کرنا تھی۔ مانی اور موسیٰ کو لے کر فلیٹ کی جانب چلی گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جس وقت اس کی گرد میں اٹی کار حویلی میں جا کر رکی، دوپہر ڈھل رہی تھی۔ اس وقت حویلی تقریباً خالی ہی ہوتی تھی۔ زیادہ تر صبح یا شام کے وقت کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ وہ حویلی سے نکل کر گھر کی جانب آیا۔ ملازمہ نے اس کو دیکھتے ہی سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہی کیا، صاحب جی کیا موسیٰ نہیں آیا؟ نہیں، وہ کل آئے گا۔ اماں جی کدھر ہیں؟ بیبے جی پچھلے برآمدے میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور ابا جی؟ ان کو تھوڑی دیر ہوئی، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ اماں جی نماز پڑھ لیں تو ان کو میرا بتانا، میں ابا جی کے کمرے میں ہوں۔ اچھا، آپ کے لیے کھانا لا دوں جی؟ نہیں ابھی نہیں، بعد میں کھاؤں گا۔ لوگ سب کدھر ہیں؟ وہ بھی بچوں کو لے کر سو گئی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ ابا جی کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کے دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم تارڑ صاحب، کیا سو گئے ہیں؟ ابا جی نے آنکھ پہ رکھا بازو اٹھا کر مسکراتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور اٹھ بیٹھے۔ او خیر، آؤ جی آؤ، موسیٰ دادا کو ملنے آیا ہے؟ بیٹا سامنے کھڑا ہے اور پوچھا پوتے کو جا رہا ہے، یعنی میرا آنا نہ آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے؟ تمہارے بغیر میرا چیک کیش نہیں ہوتا، کیا اتنی اہمیت بہت نہیں ہے؟ اور ہر روز فیکٹری میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، پوتے سے تو ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے۔ کدھر ہے؟ گھر پہ ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ کیوں؟ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ موسیٰ کو کل لے کر آؤں گا، وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اگر میری بات غور سے سنی اور مانی گئی، ورنہ بھول جائیے، نہ میں خود اس گھر میں قدم رکھوں گا، نہ موسیٰ کو بھیجوں گا۔ ابا جی چند سیکنڈ بیٹے کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی جگہ پہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، یہ کیا بات کی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ اماں جی کو آ لینے دیں، پھر بات کرتا ہوں۔ تبھی اماں جی بڑی باجی کے ہمراہ اندر آئی۔ وہ ان کو دیکھتے ہی آگے بڑھا، ماں کی پیشانی چومی، گلے ملا۔ کیسی ہیں؟ چنگی بھلی ہوں۔ وہ کمو کہہ رہی ہے تم اکیلے آئے ہو، بس آج کی ہیڈ لائن بن گئی ہے۔ اب کیا بار بار یہی لائن چلے گی؟ ہیں، موڈ کیوں خراب ہے؟ باجی نے تعجب سے پوچھا۔ تم تو جب سے باپ بنے ہو تمہارا مزاج اتنا نرم اور میٹھا ہو گیا ہوا ہے، آج اپنے پرانے رنگ میں کیسے نظر آ گئے؟ ماتھے پہ تیوری، اکتایا ہوا لہجہ، کیا ہوا ہے؟ باجی نے اتنا لمبا تجزیہ کر دیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا اور چھوٹتے ہی بولا، موسیٰ کے ساتھ میرے اور مانی کے حوالے سے فضول گوئی کیوں کی گئی ہے؟ یہ کھچڑی پکانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ باجی اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، لو تم اس بات پہ بھرے ہوئے ہو؟ کس کے دماغ نے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ اس کا نام بتا دے۔ کیوں؟ فساد والی اس میں کیا بات ہے؟ اور یہ میری خواہش ہے، ایسا ہو جائے تو تمہارے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ پہلے میں اس لیے خاموش تھی کہ مانی پڑھ رہی تھی، اب تو بس اس کا آخری سال بچا ہے، جیسے ہی اس کے پرچے ہو جاتے ہیں تم دونوں کی شادی کر دوں گی۔ وہ منہ کھولے ماں کو دیکھے گیا، پھر نظر پھیر کر باپ کی آنکھوں میں دیکھا، کیا اس میں آپ کی قیمتی رائے بھی شامل ہے؟ ابا جی سے پہلے ہی اماں کے اشارے پہ باجی بول پڑی، لو بھلا باجی ہی کیا ہم سبھی اس فیصلے سے خوش ہیں؟ ابا جی ہی کیا؟ اس کی نظروں میں لاتلکی اور سرد مہری اتر آئی۔ بولا تو لہجہ دو ٹوک تھا، میں کیا ہوں؟ کوئی کھلونا ہوں جس کو آپ پیک کر کے کسی کے بھی حوالے کر دیں گے؟ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری ہٹ دھرمی اب مزید نہیں چلنے دوں گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، میرا بھی کوئی حق ہے۔ بھری جوانی میں اکیلے گھوم رہے ہو، لڑکے ایک وقت میں 2 بیویاں کھلا رہے ہو اور تم پہلی کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سوگ بھی 3 دن کا ہوتا ہے، یہاں تو 4 سال گزر گئے۔ تمہیں خود سے تو شرم نہیں آئی؟ اب ماں باپ بہن بھائی بھی کیا اپنا حق استعمال نہ کرے؟ کیا آپ کو میں عزیز ہوں؟ یہ کیسا بے ڈھنگا جواب ہے؟ عزیز ہو تبھی تو تمہیں اس حال میں دیکھ کر دل کڑتا ہے، مانی سے بہتر کوئی اور نہیں ملے۔ اماں کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے، اس کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ رکھا ہوا ہے، مزید اس کا نام اپنے ساتھ نہ سنو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آپ کی زندگی سے کوسوں دور چلا جاؤں گا، پھر کرتی رہیے گا اپنے ارمان پورے۔ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں ایسا ہی کتا ہوں کہ اس کی بہن سے شادی کروں گا جو میرے بیٹے کی ماں ہے۔ شریعت میں اس کا حکم ہے،
ہاں جب کہنے کو کچھ نہ بچے تو دین کو بیچ میں لے آیا کریں. آپ کو تو ساری حقیقت بھی معلوم نہیں ہے. میرا اور مانی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ قصہ ابھی یہی ختم. آج کے بعد ایسا کچھ نہ سنو. کل رات سے میرے لیے کھانا پینا سونا جاگنا حرام ہوا پڑا ہے. کاش آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہو آپ نے مجھے جو تکلیف دی ہے. کیسی تکلیف؟ تم سے یہ کہنا کہ گھر بسا لو یہ تکلیف دینے کی بات ہے. چلو مانی نہیں تو کسی اور کو ہی پسند کر لو. اپنی مرضی سے جہاں مرضی جسے مرضی بیاہ لاؤ. اماں بہو لانے کا شوق ہے. کل کو اگر اس عورت نے بڑی برادری کے سامنے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا شاید نہ مرد ہے اس کے شرعی حقوق تک پورے نہیں کرتا تو پھر برداشت کر لیں گی. اگر ایسے تمغے میرے سر سجانے کا شوق ہے تو کسی بھی سانس لیتی عورت کے ساتھ میرے کلمے پڑھوا دے. کیا بکواس کر رہے ہو؟ اللہ سے معافی مانگو. ایسا کوئی کیوں بولے گی؟ ایک بچے کے باپ ہو. ہاں اور اس بچے کی ایک ماں بھی تھی جو ماں میرا دل اور میرے دل کی ہر خواہش اپنے پلوں میں باندھ کر اپنے ساتھ لے گئی ہوئی ہے. ایک عورت کو بڑھ چکا ہوں اور ایسی منہ کی کھائی ہے کہ مزید ضلالت کا شوق نہیں ہے نہ چاہت. اس لیے براہ مہربانی میرے لیے ایسے ویسے خواب دیکھنا بند کر دیں. آپ کے لیے اور اس گھر کے لیے میں جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہوں. مزید کی تمنا نہ رکھیے. میرے اور میرے بیٹے کی زندگی میں عورت تھی جسے میں کیا میرا بیٹا بھی نہ روک پایا. چھوڑ چلی گئی. آپ لوگوں کا بھی کبھی دل ٹوٹا ہو تو آپ کو علم ہو کہ میں کس قسم کی اذیت سے گزرا ہوں. مرد ایسی باتیں نہیں کرتا. مرد کو کیا عورتوں کی کمی ہے؟ ایک چھوڑ 10 مل جائیں. جانے دے ماں. تیرے بیٹے کو تو وہ بھی نہ ملی جو اس کی اپنی تھی. اب کی دفعہ اماں کے چہرے پہ غصہ نمایاں ہوا. اس بے فیض کا نام تک نہ لو. کون ماں ہے جو اتنے سے بچے کو چھوڑ کر دفع ہو جائے؟ تم ہی بے غیرتی کر رہے ہو. اگر اتنا ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو تو جا کر ہاتھ پیر جوڑ کر لے آتی ہوں. میری پیاری ماں تمہارا بیٹا ایسا خوش نصیب کہاں کہ زندگی اس کو دوبارہ موقع دے. سب کچھ ختم ہو گیا ہوا ہے. آپ لوگ میرے پہ احسان کریں. مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. انسان نہ جانے اپنے اندر کس کس محاذ پہ کیسی کیسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. آپ مزید میرے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کریں. موسیٰ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں. ہم دونوں باپ بیٹا اپنی زندگی میں مگن ہیں. ہمیں خوش رہنے دیا کریں. اب مجھے اجازت دیں. مانی آئی ہوئی ہے. میں اس کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں. کوئی اچھا لڑکا ملتے ہی میں اس کا فرض ادا کر دوں گا. کل موسیٰ اور مانی کو لے آؤں گا. السلام علیکم. وہ کسی کو مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا. اماں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی. باجی بھی خاموش بیٹھی تھی. ابا جی نے گہری سانس بھری اور دھیمے سے بولے, سارا قصور میرا ہے. میری وجہ سے میرے بیٹے کا دل ٹوٹا ہے. نہ میں فضول کی ضد کرتا نہ یہ سب ہوتا. اماں جی روتے ہوئے بولی, کیا یہ عمر یوں ہی گزارے گا؟ 4 سال ایسے ہی تو نہیں گزر جاتے؟ جوان صحت مند مرد ہے. پھر یہ کیوں اپنی جائز خواہشات اور اپنا حق مار کر اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے؟ جیسے مجھے علم نہیں ہے. راتوں کو جاگتا آخر کون سا روگ لگائے پھر رہا ہے؟ میں ایسا کیا کروں جو یہ عام لوگوں جیسی زندگی جینا شروع کر دے؟ کہاں سے اس کی خوشیاں خرید کر لاؤں؟ تم دعا کرو, فکر نہ کرو. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ خود ہی شادی کے لیے ہاں بول دیں. اس دن کے انتظار میں بوڑھی ہو گئی ہوں. مزید کتنا وقت لے گا؟ اما جب وہ کہتا ہے کہ وہ خوش ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. خود ہی بدل جائے گا. خوش لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں, اداس, خاموش. میں تو اب بس دعا ہی کر سکتی ہوں کہ یا تو اللہ پاک اس کے حالات بدل دے یا اس کا دل بدل دے. اماں اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی. میں اب اکثر خود سے سوال و جواب کرنے لگا ہوں. کبھی سوال ادھورے رہتے ہیں اور کبھی جواب ملتے ہی نہیں ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے, کیا وہ غلط تھی یا ہم سب غلط تھے؟ کیا اس نے انا کا مسئلہ بنا کر وہ سب فیصلے کیے؟ کیا وہ کبھی پچھتاتی ہوگی؟ کیا میں غلط تھا؟ کیا جو کچھ میں نے کیا کیا وہ سب اتنا ہی برا تھا کہ وہ ہم سب کو معاف نہ کر سکی؟ پھر جو سوال مجھے لاجواب کر دیتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم نے اس سے معافی مانگی؟ کیا واقعی ہم کو معافی مانگنی چاہیے تھی؟ کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ کس بات کی معافی؟ اگر عورت کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا وجود پورے خاندان کی عزت ہوتا ہے, اس کو ڈھک کر چھپا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ گندی نظروں کی دھول سے میلا نہ ہو جائے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اب اگر عورت سعادت مند اور نیک ہوگی اور اس بات کو سمجھ جائے گی, ضد نہیں کرے گی, جھک جائے گی, انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی, پھر نہ جانے کیوں مجھے اپنا دیا ہر جواز ہر دلیل بے معنی لگتی ہے. کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے میری اپنے بھائی سے فون پہ بات ہوئی ہے. جس بھائی کو میں ساری عمر کام چوری اور ہر حرامی کے تانے مارتا رہا, آج کل امریکہ گیا ہوا ہے. اس کی بڑی بیٹی نے جوڈو کراٹے کے مقابلے میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا. اس کے بعد انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے گئی ہوئی ہے. اس کی بیٹی 14 سال کی ہے. شروع سے ہی مجھ سے الگ تھا. شاید اسی لیے موسیٰ کی ماں کی اگر سارے گھر میں کسی سے دوستی ہوئی تھی
تو وہ میرے بڑے بھائی سے ہے۔ اس سب میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگ سب کے سب دنیا پرست ہیں۔ وہ دنیا کی بجائے دنیا میں بسنے والوں سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کا درد اپنے سینے میں رکھنے والا۔ وہ کہتا ہے میری بیٹیاں زندگی میں جو کرنا چاہیں گی میں ان کو سپورٹ کروں گا، میں کسی سے کہتا نہیں ہوں، مگر جب میرا بھائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور دوستی کا معاملہ کرتا ہے تو مجھے اس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ ایک بات سچ ہے، زندگی وہ نہیں ہے جو سوچی تھی، دل بھی ویسا نہیں ہے جیسا کبھی تھا، اور خیالات میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطی ماننا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر آج گزرے کل جیسا نہیں رہا تو آنے والا کل بھی میرے آج جیسا نہیں ہوگا۔ پھر سوچتا ہوں آنے والا کل کیسا ہوگا، کیا زندگی میں رنگ ہوں گے، بہار ہوگی یا خزاں ہوں گی۔ میرے بیٹے کو اللہ زندگی دے، اس کے ہوتے ہوئے خزاں کا میری زندگی سے کیا تعلق، مگر دل کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں مسلسل ویرانی کا راج ہے۔ میں اس ویرانی کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ وہ اداسی مجھے بے سکون رکھتی ہے اور مجھے اس بے سکونی میں مزہ آتا ہے۔ اچھا ہے نا مسلسل اپنے کیے کی ندامت میں رہو۔ آج میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ماں کی بات مان لوں کہ مجھے اب شادی کر ہی لینی چاہیے۔ آخر کیوں نہیں، مجھے کسی کا انتظار تو نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کا منتظر ہوں۔ پھر زندگی کو پوز پہ کیوں لگائے رکھوں، پلے کا بٹن دبانا چاہیے نا تاکہ میں آگے بڑھوں۔ بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگائے، گود میں پڑی فائل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے خالی الذہنی سے غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچ کی وادی میں سیر و تفریح کر رہا تھا۔ فون کی بجنے والی گھنٹی نے اس تسلسل میں رکاوٹ ڈالی۔ اس نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ دراز پہ رکھا فون پکڑ کر کالر آئی ڈی دیکھی۔ بیرون ملک سے کال تھی۔ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ ہیلو، جی بول رہا ہوں۔ جی میں ہی ہوں۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے مطلع کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ پہلے وقت دیکھا، پھر لیپ ٹاپ کھول کر مصروف ہو گیا۔ اگلے 1.5 گھنٹے تک وہ ٹکٹ بک کروا چکا تھا۔ جس وقت ٹیکسی نے اس کو ہسپتال کے باہر اتارا، رات کے 11:30 کا وقت تھا۔ اندھیری سرد رات میں اکیلے ہسپتال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک خیال نے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ کبھی سوچا تھا زندگی یہاں لا کر کھڑا کرے گی جب اپنے پاس سوائے اپنے وجود کے اور کچھ نہ ہوگا۔ کوئی یہ سوچ کر پریشان ہونے والا نہیں ہے میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ سوچوں کو جھٹکنے کے لیے اس نے اپنی سپیڈ تیز کی۔ ریسیپشن سے ساری تفصیل لینے کے بعد لفٹ کی جانب آئی۔ وہاں سے دوسرے فلور پہ موجود وارڈ نمبر 2 کا بزر بجایا۔ اسی وقت دوسری جانب سے جواب دیا گیا۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ لمبا کوریڈور تاریک پڑا تھا۔ اینڈ پہ جا کر تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی، اتنی خاموشی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے جب سامنے سے نرس آتی دکھائی دی۔ ہیلو، میرا نام روبن ہے، میں یہاں کے آن ڈیوٹی اسٹاف کی ممبر ہوں۔ نیچے سے پیغام آیا کہ آپ ایمرجنسی میں لائے گئے مریض کو دیکھنے آئی ہیں۔ جی، میں اس کی بہن ہوں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت وہ خطرے سے باہر ہے، مگر ہم نے ابھی نیند میں ہی رکھا ہوا ہے، جو کہ مریض کے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ نروس بریک ڈاؤن ہونے کا ڈر بھی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نرس بتانے لگی۔ آپ کا بھائی ڈپریشن کا شکار ہے، اسی وجہ سے ڈرگ لیتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنی فیملی میں سے کسی کے آگے اپنی ذہنی حالت کا ذکر نہیں کیا ہوا ہے۔ خیر، تم جا کر اپنے بھائی کو دیکھ لو، وہ کونے والا کمرہ ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ریسیپشن کا بزر بجا دینا۔ بہت شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نرس اتنا کہہ کر کسی کمرے میں غائب ہو گئی، جبکہ وہ آگے بڑھائے، ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، مگر شہریار کے گرد روشنی تھی کیونکہ اس کے بیڈ پہ لیمپ چل رہا تھا۔ دبے قدموں بیڈ کے قریب آئی۔ شہریار کے چہرے پہ موجود آکسیجن ماسک نے اس کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، مگر آنکھوں کے گرد پڑے گہرے حلقے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ملی نے بیگ اور جیکٹ اتار کر کرسی پہ ڈالی اور خود واپس پھر بیڈ کے قریب چلی آئی۔ نرم انگلیوں سے شہری کے چہرے سے بال ہٹائے، سنوار کر پیارا سا سٹائل بنا دیا۔ کہیں دفعہ اس کے ماتھے پہ بوسے کیے۔ آنسو ابل کر آنے کو تیار تھے، مگر وہ ان کو واپس کرتی رہی، ٹالتی رہی، کیونکہ وہ رونا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ تب تک بیڈ کے سرہانے کی جانب کھڑی رہی جب تک ٹانگیں نہیں دکھنے لگی۔ اس دوران شہری نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ آنکھ کھولی، نہ کروٹ بدلی، یہاں تک کہ ہاتھ پیر تک نہ ہلائے، اور یہ سب اس کے اندر کی بے چینی کو ایک دفعہ پھر سے ہوا دے رہا تھا، کیونکہ شہریار کبھی بھی نیند کا پکا نہیں تھا۔ سب سے بعد میں بیڈ پہ جاتا، سب سے پہلے نکلتا،
اور اب سکون سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ آخر جب کھڑا رہنا محال ہو گیا تو وہ کرسی بیٹھ کے قریب کھینچ کر اس پہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک عدد مریض کے بیڈ کے علاوہ ساتھ رکنے والے فرد کے لیے بھی فولڈ اپ بیڈ موجود تھا۔ اس کے علاوہ اون سویٹ باتھ روم، سنک وغیرہ، مریض کو بہلانے کے لیے اسمارٹ ٹی وی جو کہ وائی فائی پہ چلتا ہے، ایکس باکس وغیرہ سب موجود تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے دوران ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح کے 7 بجے شہریار کی نرس اس کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے آئی، تب اس کی آنکھ کھلی، مگر شہریار ابھی بھی سویا ہوا تھا، جس پہ وہ تفشیش سے بولی، سسٹر یہ رات سے مسلسل کیوں سو رہا ہے؟ اس کو نیند کی گولیاں دی گئی تھی، ان کا اثر ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، فی الحال یہ جتنا آرام کرے گا اس کے لیے اتنا بہتر ہے، ویسے بھی اب کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے، اٹھنے کے بعد اگر کھانے کو کچھ مانگے تو ٹوسٹ وغیرہ کچھ بھی دے سکتی ہیں، ناشتے والی ٹیم ادھر آئے گی تو ان کو اپنی پسند بتا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نرس کو اس کا کام کرتا چھوڑ کر وہ واش روم چلی گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو نرس جا چکی تھی اور شہریار جاگ رہا تھا۔ ملی کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ شکر ہے تم جاگ گئے۔ آئی گیس آئی ایم ناٹ دیٹ لکی ٹو گیٹ ریڈ آف دس ورلڈ اینڈ دا miserable people living in it۔ اس کے لب و لہجے پہ ملی ٹھنڈ کی، ضرور مگر ظاہر نہیں کیا۔ مسکراتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے۔ اتنی لمبی نیند لینے کے بعد تم یقیناً اچھا سا ناشتہ کرنا چاہو گے۔ اسٹرینج ایزنٹ اٹ؟ ابھی کل تک جن لوگوں کو میرے ہونے نہ ہونے سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا، آج انہیں میرے ناشتے کی فکر ہو رہی ہے۔ واہ، وقت کیسے پلٹی کھاتا ہے نا۔ سو واٹس دا مینیو؟ مجھے اس اسپتال کے اکڑے ہوئے ٹھنڈے ٹوسٹ نہیں کھانے ہیں، نہ ہی بغیر چینی کے سیریل۔ مجھے میک سے ناشتہ چاہیے، ود ایکسٹرا پوٹیٹو کیکس، ود آ اسٹار بک، اسٹرانگیسٹ کافی دے کین ایور میک۔ ملی کو اس کی فرمائش کی امید نہیں تھی، اس لیے حیران ہوئی، مگر ایک دفعہ پھر ظاہر نہیں کیا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آئی کین گیٹ یو میک، مگر کافی کے لیے مجھے نرس سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ ٹو ہیل ود دیم آل، دے آلریڈی میڈی سفر انف۔ تم اب مزید ایکسکیوز مت ڈھونڈنا، کیونکہ مجھے علم ہے 2 میل تک یہاں کوئی میک یا اسٹار بک نہیں ہے۔ تو جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، بہتر ہوگا ٹو جسٹ گو بیک ٹو یور ہائبرنیشن، کاز فرینکلی اسپیکنگ دیٹس دا اونلی تھنگ یو آر گڈ ایٹ۔ ملی کو شہریار کا لب و لہجہ بہت برا لگا، مگر اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر انداز کر دیا اور بولی، کیا تمہیں واش روم جانے کے لیے مدد چاہیے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں تم فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہارا ناشتہ لینے جاؤں۔ فرسٹ آف آل یو آر ناٹ مائی مدر کہ آئی شوڈ بیہیو اینڈ ڈو ایز یو وش، سو یہ میں چاہتی ہوں والا جملہ میرے سامنے دوبارہ مت دوہرانا۔ اور دوسرا یہ کہ میری ٹانگیں ابھی بالکل ٹھیک فنکشن کر رہی ہیں، اور اگر مجھے مدد درکار ہوئی بھی تو یہاں پہ بہت مددگار موجود ہیں۔ آئی ڈونٹ نیڈ یو۔ ملی نے لب بھینچ کر زور سے اس بات میں سر ہلایا، اپنی جیکٹ پہنی اور بیگ پیک میں سے والیٹ لے کر کمرے سے نکل رہی تھی جب شہریار کی آواز کانوں میں پڑی، ہے اسٹرینجر، یو فارگیٹ یور belongs here. Please take them with you and listen you are daring to come back here and get more roasted, and PSI you have no wish to see and spend any time with you. You can happily go to hell from me. ملی کے قدم رک گئے۔ جی تو چاہا اپنا بیگ پکڑے اور پہلی فلائٹ سے واپس لندن چلی جائے، مگر پلٹ کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، No matter how much you hate me, I'm still your older sister, so behave some bloody respect۔ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل آئے، مگر پیچھے شہریار کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ بھی بولا کہ Oh, what a loving, caring big sister I have never give a shit about anyone except I herself, the most selfish person in my life۔ اس نے لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتری، جب تک نیچے پہنچی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کافی کی خوشبو نے صبح کے ماحول کو ترواہٹ بخشی ہوئی تھی۔ وہ ناک کی سدھ میں چلتے ہوئے ہسپتال سے باہر آئی۔ دور سے ہی ٹیکسی اسٹینڈ پہ بلیک کیب نظر آ گئی۔
उसे सिम चल पड़ी। करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर भी माइल टैक्सी ड्राइवर बैक व्यू मिरर में देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग यंग लेडी, कहाँ जाना है? मैं इस इलाके से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए एड्रेस नहीं दे सकती, पर मुझे मैकडोनल्ड जाना है। इसके बाद स्टारबुक 20 मिनट के फासले पे है और मैकडोनल्ड 20 से 25 मिनट के फासले पे है। परफेक्ट, पहले मैकडोनल्ड ले चलो। ओके डूके। उसके साथ ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद टैक्सी किसी न किसी ट्रैफिक लाइट पर रुकती, जिस पर ड्राइवर बोला, ऑफिस और स्कूल आवर्स के दौरान तो सड़कों की हालत से ऐसा मालूम होता है जैसे सारा शहर घरों से बाहर निकल आया हो। मिली का दिमाग अभी तक शहरयार की बातों और रवैये में उलझा हुआ था, इसलिए कोई जवाब न दे पाई। बस हूँ कहकर चुप कर गई। भाई की फरमाइश का नाश्ता लेकर टैक्सी पे ही वापस आई। कमरे में वापस आए तो लाइट डिम किए शहरयार बेड पे नीम दराज होकर प्ले स्टेशन पे फोर्टनाइट खेल रहा था। मिली ने पहले तो लाइट नॉर्मल की, मूविंग ट्रे दीवार के साथ से खींचकर बेड के करीब खड़ा किया। हाथ में पकड़े खाने वाले बैग ट्रे में रखे, अपना वॉलेट अपने बैग में रखकर बैग को एक तरफ दीवार के पास पड़ी कुर्सी पर रख दिया। वॉशरूम में जाकर साबुन के साथ हाथ धोकर आई, फिर खाना बैग्स में से निकाल कर ट्रे में लगाया। गेम पॉज करके पहले खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी 1 घंटा पहले नाश्ते का बोला था। मैं अपनी हक हलाल की कमाई के 150 पाउंड खर्च करके तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। अगर इंसान की तरह ना खाओगे तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। अपनी ज़बान की तेज़ियाँ अपने पास रखो। मुझसे नफरत है तो मैं कब तुमसे मोहब्बत की भीख मांगने आई हूँ? अपने जज्बात का इजहार किसी और वक्त के लिए संभाल रखो और अब चुपचाप नाश्ता करो, वरना एक सीधे हाथ की रख कर रसीद करूँगी। मुझे अच्छी तरह जानते हो, डरती मैं अपने बाप से भी नहीं थी। बदकिस्मती से मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ, मगर इस वक्त मुझे भूख लग रही है। अदालत लगेगी मगर पेट पूजा के बाद। पास मी द फूड एंड गो बैक। वापस जाना आसान काम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल रास्ते चुने। इस वक्त भी आसानी से वापस हो जाने की बजाय तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगी। ओह हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम हमेशा आसान और सीधा रास्ता छोड़कर गलत और मुश्किल राह का इंतखाब करती आई हो। तो जाहिर है अभी तक ज़िंदगी में यही कुछ प्रैक्टिस हो रहा होगा। इसका मतलब है मुझे खुद को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रखना चाहिए। मिली ने शहरयार की हर बात को पसे पुश डालकर खाना बैग में से निकालकर मेज़ पे लगाया। अपनी कुर्सी भी करीब की। उसने दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा जब शहरयार ने बगैर किसी ड्रामे के नाश्ता करना शुरू कर दिया। वो बचपन के खाने पीने के शौकीन शहरी को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए 3 बर्गर और 5 आलू के केक लाई थी। 7 फ्रूट थे। शहरयार को सारा नाश्ता ख़त्म करते देखकर उसको बिल्कुल वैसी खुशी हो रही थी जैसी माँ को अपने बच्चे को देखकर मिलती है। नाश्ता कर लेने के बाद वो टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोला, चलो मैंने मुरव्वत निभाई, अब इसके बाद मेरे में मुरव्वत भी नहीं बची, इसलिए तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैं यहीं इसी शहर में मूव होने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। कब? कल रात। शहरयार ने उसको तोलती हुई नज़रों से जांचा। वजह? तुम? वो बेहंगम हंसा। वेरी नाइस जोक। चलो शाबाश, फुटा खाओ। मैं दोबारा से वार्निंग दे रही हूँ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मेरे साथ तमीज़ से बात करो। डोंट यू थिंक इट्स लिटल टू लेट फॉर बड़ी बहन थिंग? तुमने ड्रग्स लेने कब शुरू किए? ओह, तो अब मेरी इंट्रोगेशन होगी? हाँ होगी। और करेगा कौन? तुम, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ढंग का नहीं लिया। अगर तो तुम समझते हो ना कि यूँ मुझ पे अटैक करके तुम मुझे सवालों जवाब से रोक लोगे तो शहरयार साहब ये तुम्हारी भूल है। मैं अभी तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने जा रही हूँ। तुम्हारे दोस्तों से भी मिलूँगी। मेरा कोई कमरा नहीं है क्योंकि मेरे पास रेंट देने को एक चिल्लर नहीं है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब कर लो जाकर जो करना है। तुम्हारे पास चिल्लर क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा बैंक कार्ड वगैरह नहीं है? सब कुछ है मगर खाली है। क्यों? पाकिस्तान के अकाउंट्स कौन देखता है? शहरी चुप हुआ, फिर मुस्कुराती हुई नज़रों से मिली को देखते हुए बोला, वही जिसको मेरे वालिद की वसीयत के मुताबिक पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ है। अब तुम ये कहोगी वो किसको मिला है, क्योंकि तुम्हारा तो अपने किसी रिश्ते के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था कि जो तुम इस तरह की मालूमात से बाखबर रहती। मुझे तो यही था कि सब कुछ तुम्हारे अंडर ही है, तुम्हारा ही हक है और किसके सुपुर्द छोड़ सकते हैं। वेल, माई फादर हैड अनदर पर्सन, बल्कि वही उनका बेटा था, क्योंकि उन्होंने मुझे सारी जायदाद उसी के नाम छोड़ी है। उनकी अपनी औलाद के नाम कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं 30 साल का हो जाऊँ और वो रंगबाज सब लेकर बैठ गया।
गिन कर मुझे जेब खर्च देता है, गिन कर, और मैं मुलाजमों की तरह उसके पीछे भागने पे मजबूर हूँ। और ये मजबूरी किसी और की दी हुई नहीं है, मेरे बाप की जानिब से तोहफा है। अच्छा, तुमने इस बात को सर पे सवार करके ड्रग्स लेने शुरू कर दिए ताकि बाप ने वसीयत में शर्त रखी है, तो तुम असल में खुद को ड्रग्स के साथ ख़त्म करके सब कुछ उसके नाम कर जाओ। वो उसको जोश दिला रही थी। आई डोंट केयर, आफ्टर ऑल ही इज़ अ सेल्फिश बास्टर्ड, ही कैन कीप इट ऑल, आई डोंट नीड एनीथिंग। तभी दरवाज़ा खुला और मूसा का चेहरा उभरा। शहरयार ज़ेरे लब खुद को मोटी सी गाली देते हुए सीधा हो बैठा। स्पीक ऑफ द डेवल, उसको फ़ोन तुमने किया था? किसको? किसकी बात कर रहे हो? मिली ने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा और हैरत के मारे कितनी देर तक पलके झपके बगैर नवार्द को देखे गई। उस चेहरे का एक एक नक्श उसके दिल पे छपा हुआ था। वो हर रोज़ सोने से पहले अपने लैपटॉप पे उसको देखकर सोती थी। हर रोज़ उठने के बाद उसका चेहरा देखती थी। हर रोज़ फेसबुक सिर्फ इसलिए देखती कि नई तस्वीरें अपलोड हुई होंगी। ये वही बच्चा था जिसकी वजह से उसने अपने पास स्मार्टफोन नहीं रखा हुआ था कि फिर वो हर पल उसकी आईडी देखती रहेगी, कोई काम ना कर सकेगी। वो उसकी ऑब्सेशन था, सीने में छुपा दिल पसलियों की दीवार तोड़कर बाहर निकलने को बेकरार हो गया। वो आंख झपके बगैर यकटिक उसको देखे जा रही थी। शहरयार से पूछा, शहरी क्या तुम्हें भी मूसा नज़र आ रहा है? शहरी ने जवाब दिया, मुझे उसका बाप भी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले ने मुश्तरका सलामती भेजी थी। हैरत की दुनिया में गौता जन मिली तो जवाब ही ना दे पाई। मूसा के चेहरे से नज़रें हटाकर सलाम देने वाले की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। उस पर नज़र पड़ते ही सामने वाले की पुतलियाँ फैल गई। मिली की निगाह वापस मूसा पे रुक गई, जबकि शहरयार ने मुस्कुराते हुए बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कब आए? 9 बजे की फ़्लाइट से। रास्ते में बस फ्लैट पे सामान रखा है। तुम कैसे हो? मिली मुंह खोले अभी तक उसको देखे जा रही थी। आने वाले का बेटा भी मुंह में उंगली डाले मिली को ही पड़ रहा था। मिली के दिल से एक होक उठी। उसकी आंखों में मिर्चें चुभने लगी। वो किसी ट्रांस की कैफियत में अपनी जगह छोड़कर मूसा की जानिब बढ़ी। दोनों मुसलसल एक दूसरे को ही देख रहे थे। अचानक उसकी आंखों में मूसा की शक्ल धुंधला गई। हंसते हंसते रो दी और रोते रोते फिर से हंस दी। तेज़ी से अपने आंसू आस्तीन में जज़ब किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा है। आंसू एक दफ़ा फिसल गए। मुस्कुराते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम मूसा। जबकि शहरयार कहने लगा, मैं ठीक हूँ। हाँ, देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहे हो। शहरयार को जवाब देने के बाद वो अपने बेटे से मुखातिब होते हुए बोला, मूसा आप यहाँ अंकल के पास रुको, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। भाई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। न जाने किस उल्लू के पट्टे ने उठाकर आपको कॉल करके परेशान किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाब में गहरी संजीदा नज़रों से शहरयार को देखा, जिस पर वो नर्वस से मुस्कुराहट देकर चुप कर गया। तो मूसा का ख्याल रखना, बाहर ना निकले, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। इस दफ़ा शहरयार ने कोई बहस नहीं की, बस सरस बात में हिला दिया। मूसा का बाप उसको उठाकर शहरयार के बराबर बेड पे बिठाते हुए खुद बाहर निकल गया। शहरयार ने मूसा को ज़ोर की चप्पी देते हुए प्यार किया। कैसे हो शहजादे? आई एम फाइन शहरी अंकल। आपको क्या हुआ है? वाई आर यू इन हॉस्पिटल? कुछ भी नहीं यार, यूँ ही खिदमत करवाने का दिल कर रहा था तो इधर आ गया। बट बाबा सेड यू आर नॉट वेल, योर फादर जस्ट वरीज टू मच। आई एम फिट एंड वेल। Are you fit to give with me to the safari park? Baba promised me last time, but then he was too busy. Don't worry, my hero. We will go together. You, me, and Baba. Can auntie come as well? शहरयार ने मिली की जानिब देखा, जिसकी निगाहें मूसा के घने बालों वाले सर पे फिक्स थी। शहरयार अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि ये आ सकेगी, क्योंकि ये वापस अपने घर जा रही है। ओह, मूसा के लबों ने ओह ये बनाया और गर्दन मोड़कर एक नज़र मिली पर डालते हुए मुस्कुराया। जवाब में मिली मुस्कुरा भी न पाई, बल्कि धीमे से बोली, अगर मूसा आंटी के साथ सफारी जाना चाहता है तो आंटी ज़रूर जाएगी। ये फिक्रा सुनकर जहाँ मूसा के चेहरे पर रोशनी बिखर गई थी, वहीं उसका बाप जो कि कमरे में आ रहा था, हैरत के मारे दरवाजे में ही रुक गया। मूसा जोश से अपनी जगह से उछला, छलांग मारकर बेड से उतरा और बेड की दूसरी जानिब पड़ी कुर्सी पर बैठी मिली के पास गया और अपना हाथ सामने फैलाते हुए बोला, हेलो आई एम मूसा। वो अपनी मुस्कुराहट ना रोक पाई। वो था ही इतना प्यारा कि उसको देखकर खुद ब खुद दिल उसकी तरफ लपके। उसने नरम सी गिरफ्त से मूसा का हाथ थामते हुए कहा, हेलो मूसा, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ मिली, कैन आई कॉल यू आंटी? पहले सरस बात में लाया, फिर बोली, यस वाई नॉट, कॉल मी वट एवर यू लाइक। मूसा के माथे पे आए बालों को प्यार से पीछे करते हुए बोली, यू आर अ बिग बॉय। मूसा दिलकशी से मुस्कुराया। बाबा कहते हैं मूसा बहुत हैंडसम है।
ملی کا جی چاہ رہا تھا اس گول مٹول سے شرارتی کو اپنی آغوش میں بھر کر بہت سا پیار کرے، مگر بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیے بیٹھی رہی۔ آپ کے بابا ٹھیک کہتے ہیں۔ بابا جو بت بنا دروازے میں کھڑا تھا شہریار کے گلا کھنکھارنے پہ ہوش میں آیا، آگے بڑھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر تو نہیں ملا مگر نرس سے بات ہوئی ہے۔ یہ ڈپریشن کا کیا چکر ہے؟ شہریار نے نظر چرائی مگر اس کا بھائی دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، جس سے صاف معلوم ہو رہا تھا جواب لیے بغیر نہیں ہلے گا۔ ملی کی توجہ بھی اب شہریار کی جانب منتقل ہو چکی تھی۔ موسیٰ کا ہاتھ ابھی بھی ملی کے ہاتھ میں تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کب تم ڈپریشن کا شکار ہوئے؟ یونیورسٹی سے کتنی چھٹیاں کی اور یہ ڈپریشن آیا کہاں سے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے کہا تھا چند دنوں کے لیے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو، اس لیے یونیورسٹی سے چھٹیاں لی ہیں۔ میں آپ کو سب بتا دوں گا مگر اس عورت کے سامنے نہیں۔ اس کو یہاں سے چلتا کریں، اس کے بعد جی بھر کر ذلیل کر لیں۔ شہریار کی بات پہ سامنے والا مزید بھڑکتے ہوئے بولا، یہ عورت؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا میں یاد کرواؤں کہ یہ عورت کون ہے؟ اس دفعہ شہریار بھی برابر بولا، او ریئلی going to do that? Do what? بھائی مجھے بحث نہیں کرنی ہے، بس اتنی سی درخواست ہے کہ جو بھی بات ہوگی اکیلے میں ہوگی، ملی کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملی اتنی ششدر تھی کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل نہ دکھا سکی۔ بڑی مشکل سے اپنا بوجھ ٹانگوں پہ اٹھا کر کھڑی ہوئی، موسیٰ کو کمزور سی مسکراہٹ دکھا کر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب باروب آواز نے حکم نہیں دیا تھا، درخواست کی تھی۔ ہاں وہ حکم نہیں تھا، پلیز واپس بیٹھ جائیے، یہ جو بھی بکواس کرنا چاہتا آپ کے سامنے ہی کرنی ہوگی۔ موسیٰ آنٹی کو بیٹھنے میں مدد دو۔ موسیٰ تو جیسے باپ کے حکم کا منتظر تھا، فوراً ملی کا ہاتھ پکڑ کر کرسی کی جانب کھینچ لایا اور وہ آ گئی، بیٹھ بھی گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، تم سے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ کیا پوچھا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہو مجھے پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، آپ نے زبردستی میرا یہاں داخلہ کروایا تھا صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے دلی سکون کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اس ملک میں رہے تاکہ یہاں یہ اکیلی نہ ہو۔ صرف اس کی وجہ سے مجھے سولی پہ لٹکایا، سارے خاندان کی بینڈ بجا دی، ماں باپ کو منو خاک تلے دفنا دیا، مگر یہ وہی کی وہی ہے، ایسے لوگوں میں غیرت نام کو بھی نہیں۔ شہریار کے منہ پہ پڑنے والے بھاری ہاتھ نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی۔ لعنت ہے تیری جوانی پہ سالے، وہ تیری بڑی بہن ہے۔ میری بہن ہے؟ مرچیں آپ کو کیوں لگ رہی ہیں؟ میرے سامنے اس کے بارے میں تمیز سے بات کرو ورنہ تمہاری عقل کو ٹھکانے لگانے میں مجھے 2 پل لگیں گے۔ اوہ واؤ بھائی جان، کبھی ہمارے خاندان میں سب سے غیرت مند مرد آپ تھے، اب الو لگ رہے ہیں۔ I was not an honorable man. I was a bloody fool. میں نے آپ کو الو بولا، آپ کو غصہ نہیں آیا اور اس لیے مجھے تھپڑ مار دیا؟ مجھے یہ کہنا ہے، جو کہنا ہے کہہ لو، مگر اس کے لیے عزت سے بات کرو۔ I'm sorry brother, but she lost her respect the day she walked out. عزت کے نام پہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو دیکھیے، یہ کل بھی ڈھیٹ تھی، آج بھی ڈھیٹ ہے۔ ماں باپ اس کی وجہ سے دنیا سے دکھی گئے۔ ملی کی برداشت جواب دے گئی، اپنی جگہ سے اٹھی، کامتے ہاتھوں سے اپنا بیگ پکڑ کر کندھے پہ ڈالا اور پیچھے دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ کا باپ کھا جانے والی نظروں سے شہریار کو دیکھ رہا تھا، جو کندھے اچکاتے ہوئے بولا، خس کم جہاں پاک، تم نے سوالات سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے، مگر بیٹا میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ مجھے تمہارے اکاؤنٹ کی پچھلے 3 ماہ کی سٹیٹمنٹ چاہیے، میں واپس آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ پریشان سا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ باپ نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو بھاگتا ہوا آیا، گود میں چڑھ کر باپ کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولا، بابا آنٹی کیوں چلی گئی ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس کا باپ جواب دیتا شہریار تیز لہجے میں بولا، موسیٰ وہ آپ کی آنٹی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں مجھے دیکھنے آئے ہو، اس لیے دونوں باپ بیٹا عقل کی گولی کھاؤ۔ اس کی ایک جھلک دیکھی نہیں ہے اور پاگل ہو گئے۔ سچ ہی کہتے ہیں، پاکستانی مرد رج کے ٹھرکی ہوتے ہیں، خوبصورت چہرہ دیکھا نہیں اور عقل گئی نہیں۔ تم کل بھی گدھے تھے، آج بھی گدھے کے گدھے ہی ہو۔ آپ کا کہنے کا مطلب کہ شہریار کل بھی یہ غیرت مند انسان تھا، آج بھی عزت والا ہے؟ لعنت ہے تیرے جیسی ہر غیرت والے پہ۔ اتنا کہہ کر وہ موسیٰ کو اٹھائے ملی کے تعاقب میں نکل آیا۔ جب تک وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، وہ سیڑھیوں سے نکل کر بیرونی گیٹ کی جانب جا رہی تھی، وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد ایک سمت کو چلتی گئی، وہ پیچھے رہا۔ موسیٰ باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، اس کا دھیان ملی کی جانب تھا۔ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ 2 پل کو تھمی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی، منزل کا تعین کر کے راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا، اب نہ جانے کدھر کو جاتا ہے۔ کیا میں ساتھ آ سکتا ہوں؟ بہت زیادہ چلنا پڑے گا، جانتا ہوں، ہو سکتا ہے منزل کبھی نہ آئے۔
جانتا ہوں دونوں کے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا. ملی بات تو کر رہی تھی مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھی. پھر بھی آنا چاہتے ہو؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو منزل پہ پہنچتے دیکھنا چاہتا ہوں. مگر میری تو کوئی منزل ہی نہیں ہے. نہ مجھے منزل کی طلب ہے. منزل کی طلب کس کو نہیں ہوتی؟ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو. تھوڑی دیر تک دونوں خاموشی سے چلتے رہے. موسیٰ باپ کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ملی تک گیا اور اس کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا. وہ وہیں رک جانا چاہتی تھی، موسیٰ کو پیار کرنا چاہتی تھی، مگر خود کو سمجھا لیا اور پھر سے چل پڑی. پیچھے سے وہ بولا، I think my son is in love with you. Is he? But we just met. میرا خیال ہے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے، کیونکہ آج تک یہ کبھی اتنے سکون سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چلا، نہ اس نے کبھی کسی کا پیچھا کیا ہے. I know what you are trying to do. I'm not trying to do anything. I have learned a great deal from my experience that one-sided action can lead to a lifetime disaster. That's why now nowadays, no matter how much I want to do something, I hold myself back. میں کچھ نہیں کر رہا. میں نے اپنے تجربے سے بہت بڑا سبق سیکھا کہ ایک طرفہ عمل زندگی بھر کا روگ بن سکتے ہیں. اسی لیے آج کل میرا دل کتنا بھی کیوں نہ چاہے میں خود کو وہ عمل کرنے سے روک لیتا ہوں. ملی نے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ دبائی اور بولی. میرا اشارہ شہریار کی جانب تھا. آپ اپنی باتوں سے اس کے الفاظ کی بدصورتی کو مٹانا چاہ رہے ہیں. کیا میں اس مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ وہ جھوٹ تو نہیں کہتا ہے. بل شٹ. یور سن از اے ویری ویل مینرڈ کڈ. تھینک یو. اینڈ بریو. تھینک یو. ہی از سو ہینڈسم. تھینک یو. اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ موسیٰ کی نانی امی نے. بہت خوبصورت نام ہے. تھینک یو. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر ہوں. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو دل پہ پہلے سے نقش شدہ بارتے مٹا کر اپنا نام لکھ پاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں. اکیلی کب ہوتی ہوں؟ میرے اپنے ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. ان اپنوں میں سر فہرست کس کا نام ہے؟ اس کا جس نے میرا سب کچھ چھین لیا اور معافی تک نہ مانگی. اگر وہ معافی مانگتا تو کیا آپ اس کو معاف کر دیتی؟ ملی نے موسیٰ کے ساتھ اسی کے انداز میں جم مار کر فٹ پاتھ پہ کھڑا بارش کا پانی پھلانگا. موسیٰ اس کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور وہ ہنستے ہوئے بولی. وہ انسان معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا. مر جاتا مگر معافی کبھی نہ مانگتا. ویسے بھی اس کی نظر میں وہی ٹھیک تھا. میں غلط تھی. دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی؟ ہر روز ہوتی ہے. کہاں؟ خیالوں میں. خوشگوار ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. گڑے شکوے ہوتے ہیں. جانتے ہیں وہ بہت برا شخص تھا. بہت برا. اگر وہ اتنا برا تھا تو پھر آپ نے ابھی اس کا ذکر اپنا کہہ کر کیوں کیا؟ وہ غیر کب تھا؟ اپنا ہی تھا. جو تعلق اس کے ساتھ تھا وہ کسی اور سے کب بنا؟ So you trying to say that even though he was bad to you, you still miss him? No, I don't miss him. At least not in good way. اس کو سوچ کر مجھے خوشی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے. میں اس کو سوچتی ہوں تو مجھے ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے. بہت زیادہ غصہ آتا ہے. گھنٹوں کے حساب سے. میرا یقین کریں، گھنٹوں کے حساب سے خود سے باتیں کرتی ہوں. اس کے بارے میں شکایات کرتی ہوں. پھر اس کے ساتھ لڑتی ہوں. بات یہ ہے کہ اس نے مجھے اس بری طرح سے توڑا ہے کہ میں کسی اور کے قابل ہی نہیں رہی. مجھے اپنا وجود اتنا خالی لگتا ہے کہ دل میں کسی چیز کی کوئی چاہت ہی نہیں جاگتی ہے. ہاں، بس حسرتوں کے ڈھیر ہیں، ان گنت ڈھیر، جن میں سے خاک اڑتی ہے تو نظر دھندلا جاتی ہے. دونوں کو آگے پیچھے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے 4 منٹ ہو گئے تھے. موسیٰ نے ملی کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور بڑے شوق سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، جبکہ اس کا باپ ان سے 2 قدم پیچھے چلتا آ رہا تھا. دونوں ہاتھ گرم اونی کوٹ کی جیبوں میں گم تھے. نظریں فٹ پاتھ کی پتھریلی سطح پہ گڑی ہوئی تھی. کبھی کبھی سر اٹھا کر گرد کا جائزہ لے لیتا. دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر صرف نام کی، ورنہ فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی. ملی سر جھٹکتے ہوئے بولی. خیر، میری رام کہانی چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کے خیال میں شہریار کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. He is an idiot who thinks he is some big hotshot, that's all. ملی کے لب بے ساختہ پھیلے پر اگلے پل سکڑ گئے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ شہریار ڈرگز لیتا ہے اور ہسپتال کیوں ایڈمٹ ہوا ہے؟ سچ وہ نہیں ہے جو آپ تک پہنچا ہے. یہ لڑکا بری صحبت کا شکار ہے. مجھے کچھ بتاتا ہے یونیورسٹی والوں کو اور ہی رام کہانی سنا کر سنائی ہوتی ہے،
لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، میں پاکستان سے خاص اسی کے لیے آیا ہوں۔ اس سے میں نکل تو آئی ہوں، مگر اب مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے کیونکہ آپ بھی آ گئے۔ اکیلا بیٹھا پھر نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو ڈپریس کرے گا۔ موسیٰ کا باپ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولا، شہریار کو ڈپریشن بالکل نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کون سا اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے میرے بھائی کی بد زبانی کے آگے میرا دفاع کیا ہے، پر مجھے اس کی باتیں زیادہ محسوس اس لیے ہوئی کہ اس نے یہ سب آپ کے سامنے بولا، اسی لیے غصے میں واک آؤٹ کر آئی، مگر اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ موسیٰ کے باپ نے قدم وہیں روک لیے اور موسیٰ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ میں موسیٰ کو وہ سامنے پارک کا چکر لگوانا چاہ رہا، پھر ملتے ہیں، ابھی کے لیے خدا حافظ۔ وہ ملی کو وہیں چھوڑ کر موسیٰ کو گود میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ موسیٰ گردن موڑ کر پیچھے ہی دیکھتا رہا جہاں ملی بت بنی کھڑی تھی، اپنی آنکھوں کو زور زور سے جھپکتے ہوئے۔ دور جاتے موسیٰ کی شبیہ کو تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ اس نے موڑ کاٹ کر دوسری سڑک کا انتخاب نہ کر لیا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے واپسی میں قدم بڑھ اٹھایا۔ بابا، جیسے ہی ملی نظروں سے اوجھل ہوئی، موسیٰ نے گردن موڑ کر باپ کی جانب دیکھا۔ جی، ڈو یو لائک دیٹ آنٹی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آئی لائک ہر۔ اوکے دین یو کین کیپ ہر۔ Is she your friend? Not really, but you two were talking like real friends. Yes, I was trying to get to know her. So she can be your friend? I don't know if she would like to be my friend, but I was trying to become friend so that you could spend some time with her. I know you would like that. مجھے نہیں پتا کہ وہ میری دوست بننا پسند کرے گی یا نہیں، لیکن میں اس کا دوست بننے کی کوشش اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ ان کے ساتھ وقت گزار سکو۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اوہ اچھا، جی ہاں بابا جی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کیا ہم واپس نہیں جا سکتے؟ پارک میں پھر آ جائیں گے۔ اس کا باپ زیر لب مسکرایا، مگر موسیٰ ہم اتنی دور آئے ہیں۔ بابا کیا وہ آنٹی وہاں انکل کے پاس ہے؟ جی۔ بابا کین آئی گو بیک؟ کہاں؟ پاکستان؟ نہیں بابا، پاکستان نہیں، شہری انکل کے پاس۔ مگر میں تو سوچ رہا تھا ہم باپ بیٹا کہیں اچھی سی جگہ سے چائے کافی پیتے ہیں۔ بابا آئی نیڈ ٹو نمبر 1۔ موسیٰ کے باپ کا کہکہ بھرپور تھا۔ یار ایسے کرو گے تو ہماری اگلی زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم دو سنگل باپ بیٹا، اور اب تصویر میں آئی ہے ایک عورت۔ اگر مل گئی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے، تم کہو گے تمہاری ہے، میں کہوں گا میری ہے، اور اگر نہ ملی اس صورت میں صورتحال بہت نازک ہونی ہے۔ چلو چلتے ہیں، پارک ویسے بھی بڑی بے رنگ اور سنسان لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کتنے رنگ تھے۔ آئی گیس شہریار ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم دونوں باپ بیٹا ایک نمبر کے ٹھرکی ثابت ہوئے۔ واپسی کا راستہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے گزرا۔ جس وقت وہ وارڈ میں شہریار کے بیڈ پہ پہنچے، شہریار منظر سے غائب تھا اور اس کی بہن کرسی پہ بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی۔ ایک نرس اس کو پانی دے رہی تھی، دوسری کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، کیا ہوا ہے؟ ہی لیفٹ، ماتھے پہ ناسمجھی کی سلوٹیں لے کر بولا، اوہ ہو لیفٹ؟ جس کے لیے ہم لوگ ادھر موجود ہیں۔ اور کون؟ کہیں نہیں گیا، ادھر ہی کہیں ہوگا۔ وہ بیڈ پہ نوٹ لکھا پڑا ہے۔ اس نے موسیٰ کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود طے شدہ نوٹ کھول کر عبارت پہ نظر ڈالی، آپ اس عورت کی حمایت کریں، میں چلا۔ اس نے کاغذ موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور روتی ہوئی ملی سے مخاطب ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، اب تو یقین آ گیا ہوگا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ابھی کل رات وہ انٹینسیو کیئر میں تھا، اب نہ جانے کہاں ہے۔ اگر طبیعت دوبارہ بگڑ گئی، چلتے ہوئے چکر وغیرہ آ گیا، روڈ پہ گر گیا، کوئی گاڑی وغیرہ لگ گئی۔ ایک منٹ، آپ صورتحال کو کچھ زیادہ ڈرامائز کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں، کسی دوست وغیرہ کی طرف ہی گیا ہوگا، میں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اتنی کوئی بڑی منحوس ہوں، جہاں ہوتی ہوں سارے کام الٹے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا، مگر بدقسمتی نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ For God's sake, stop talking like it's the end of the world۔ وہ میرے ڈر سے غائب ہوا ہے۔ ہاں تم آدم کھور ہو نا؟ ہاں بہت عرصہ مجھے خود پہ یہیں گمان رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم موجود تھی جو میری معلومات کے مطابق زیرو پہ آ چکی ہے، اور اس پہ مجھے اس سے جواب چاہیے۔ اب وہ چاہے جہاں بھی چھپے میں ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے تمہیں گالی دی تھی تو کیا ہوا، میں بھی اس کو دے دیتا ہوں، ناٹ این ایشو۔ یا اللہ، مجھے میرے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ اوہ، تمہارا بیٹا شاید پریشان ہو گیا ہے۔
ظاہری بات ہے جس پہ اس کو زبردست قسم کا کرش آیا ہوا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر روئے گی تو اس کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر نرس یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا باہر ریسیپشن پہ بول دے۔ ملی چہرہ صاف کرتے ہوئے حیرت کی دنیا میں غوطہ زن تھی۔ کرش؟ موسیٰ کو؟ ہاں موسیٰ کو۔ کس پہ؟ آپ پہ۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد ان ہونٹوں نے بھرپور مسکراہٹ کا ذائقہ چکھا تھا۔ نو وے! وہ رونا بھول کر موسیٰ کے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیوں جب بھی وہ دیکھتی نظر پھیر لیتا۔ اب بھی ایسا ہی کیا اور تصدیق کرتے ہوئے بولا، یس۔ ملی نے موسیٰ کو مخاطب کیا۔ موسیٰ آپ نے پارک میں جھولا لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بابا نے کہا آنٹی کے پاس چلتے ہیں۔ ملی ایک دفعہ پھر کھل کر مسکرائے۔ یہ بابا نے بولا؟ موسیٰ نے مزے سے اس بات میں سر ہلایا جبکہ اس کا باپ سر جھکائے کھڑا فرش پہ لگی ٹائلوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ ملی نے اس پہ ایک نظر ڈالی پھر موسیٰ سے مخاطب ہوئی، موسیٰ آپ کے بابا شرما رہے ہیں۔ دادو بابا کو کہتی ہیں، شرم کر لو۔ اچھا؟ ہاں جی۔ آپ اسکول جاتے ہو؟ جی، مگر آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ موسیٰ چھوٹا تو نہیں ہے، موسیٰ اپنی کلاس میں سب سے لمبا ہے۔ ارے واہ! کیا موسیٰ کو اسکول جانا اچھا لگتا ہے؟ موسیٰ جب بابا کے ساتھ جاتا ہے تب بڑا مزہ آتا ہے اور جب جمال انکل کے ساتھ جاتا ہے تو اتنا مزہ نہیں آتا۔ جمال انکل کون ہے؟ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور موسیٰ کا باپ سینے پہ ہاتھ باندھے دیوار گرد شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر باہر آسمان پہ اڑتے آزاد پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ جمال انکل ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ بابا، موسیٰ اور جمال انکل۔ اس نے ایک نظر تعلق نظر آتے مرد پہ ڈالی اور پوچھا، اور دادو؟ دادو اپنے گھر رہتی ہیں مگر ہم ہر چھٹی والے دن ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، چاچو بھائی لوگ۔ موسیٰ وہاں رہنا چاہتا ہے پر بابا نہیں مانتے۔ بابا کہتے ہیں موسیٰ بابا کے ساتھ رہے گا، جہاں بابا ہوں گے وہیں موسیٰ ہوگا کیونکہ موسیٰ بابا کا بیٹا ہے۔ ارے واہ! اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے بابا موسیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، موسیٰ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب دادو کے ساتھ گیا تھا موسیٰ رات کو روتا رہا کہ بابا کے پاس جانا۔ دادو کہتی موسیٰ کو بابا کی بہت عادت ہے۔ موسیٰ باتیں بہت پیاری کرتا ہے۔ مانی خالہ کہتی ہیں موسیٰ چھوٹا سا دادا ابو ہے۔ وہ مسکرائی اور پوچھا، آپ مانی خالہ سے ملنے جاتے ہو؟ نہیں، مانی خالہ ہمارے گھر آتی ہے جب بھی ان کو چھٹی ہوتی ہے۔ میں اور بابا ایئرپورٹ ان کو لینے جاتے ہیں، پھر گھر آ کر مانی خالہ کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں۔ دادو کہتی مانی خالہ موسیٰ کی ممی بنیں گی، پھر تو وہ ہمارے گھر پہ ہی رہا کریں گی۔ ملی کو ایسا لگا جیسے ایک دم سے کمرے میں سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو، نہ جانے اگلی سانس بھی لی جائے کہ نہ۔ مگر دادو کہتی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی آواز ڈھونڈتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیونکہ بابا نے دادو کے ساتھ لڑائی کی تھی، اس لیے۔ دادو کہتی مانی خالہ خالہ ہی ہیں، ممی نہیں بنیں گی۔ بابا خفا ہوتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو تم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ کچھ لوگے؟ جوس وغیرہ؟ ہاں جوس لوں گا۔ کون سا والا؟ آرنج، ایپل یا مینگو؟ آئی لائک پاموگرانٹ۔ ملی کی آنکھوں کے سامنے انار کے جوس سے بھری فریج گھوم گئی۔ ایک جان سے پیاری ہستی کی آواز کانوں میں گونجی، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، ہر روز کا ایک کارٹن ختم کرنا ہے، خون بڑھے گا۔ وہ گلے میں پھنسنے والے آنسوؤں کے گولے کو نگلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کو اپنی جگہ سے ہلتے دیکھ کر ہی موسیٰ بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نیچے موجود شاپ سے آپ کے لیے جوس لینے جا رہی ہوں۔ بابا کین آئی گو ود آنٹی؟ یس یو کین۔ موسیٰ کو جواب دینے کے بعد ملی سے مخاطب ہوا، موسیٰ کے بیگ میں اسنیکس موجود ہے، آپ کو خرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات وہ عام سے کر رہا تھا مگر چہرے پہ ایک دم سے اتنی گہری سنجیدگی نہ جانے کیوں چھا گئی تھی۔ باہر ساتھ چلتے اور باتیں کرتے وقت تو وہ لائٹ سے موڈ میں ہی لگ رہا تھا۔ ملی نے سوچا نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے، شاید میری یہاں موجودگی اس کو بھی ناگوار گزرنے لگ گئی ہے۔ اسی خیال کے تحت پوچھ بیٹھی، اگر میری موجودگی آپ کے لیے کسی تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک دم سے چونکا اور براہ راست ملی کی نگاہوں میں دیکھا۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے چہرے پہ نہ جانے کیا کھوجتے رہے۔ ملی نے نگاہیں چرا لی۔ وہ ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہمارا مریض ہی بھگوڑا ہو گیا ہے۔ یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ میرا فلیٹ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھ سکیں تو مجھے شہریار کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ ایک تو میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، دوسرا اگر میں موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جگہ جگہ جاؤں تو یہ بہت تھک جائے گا۔ ملی کی آنکھیں پھیل گئی، ہم موسیٰ کو میرے ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو کوئی زبردستی نہیں ہے، میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ نہیں، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی اگر آپ اپنے بیٹے کے معاملے میں مجھ پہ اس قدر بھروسہ کریں۔ بہت شکریہ۔ اب اگر متفق ہے تو کیا ہم سب وے سے فلیٹ پہ چلیں، کیونکہ ٹرین اسٹیشن یہاں 5 منٹ کی واک پہ ہے۔
جی کیوں نہیں، چلتے ہیں، میں بھی ہوٹل میں بکنگ کروانا چاہتی ہوں، نہ جانے کتنے دن رکنا پڑے۔ اگر آپ چاہیں آپ میرے فلیٹ پہ رہ سکتی ہیں۔ ارے نہیں نہیں، میں آپ کو اتنی تنگی ہرگز نہیں دینا چاہتی۔ تنگی کیسی، 3 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، ایک کمرہ آپ لے لیجیے گا۔ آر یو شیور اٹس اے گڈ آئیڈیا؟ شاہیار کو اچھا نہیں لگے گا۔ ڈو یو آنیسٹلی بلیو آئی گیو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ گھر میرا، اس کا نہیں ہے۔ اوکے، پھر بھی آپ سوچ لیں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس قدر سوچ بچار کروں۔ ویسے بھی کچھ فیصلے بہت آسان اور سیدھے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ پتہ نہیں۔ اس نے جواب میں اس کو ایک پل دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہم واپس اسی گھر میں جا رہے ہیں جہاں ہمارا سامان رکھا ہوا ہے؟ پر بابا، شہری انکل نے تو کہا تھا ہم سب ایک ساتھ سفاری پارک چلیں گے۔ ہاں نا، چلیں گے، پر آج نہیں، کیونکہ آج شہری انکل کو کئی ضروری کام سے جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے ہم لوگ سفاری پارک جائیں گے۔ بابا، وعدہ؟ جی ہاں، پکا وعدہ۔ ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرو، ایک وعدے پہ عمریں گزر جائیں گی۔ باتوں کے دوران ہی موسیٰ کے بابا نے موسیٰ کے بیگ میں سے ایک عدد کیلا نکال کر چھیلا اور موسیٰ کو کھانے کے لیے دیا، پھر ایک جوس کے پیکٹ میں اسٹرا ڈال کر اس کے منہ کے پاس کیا۔ ملی خاموشی سے کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ وہ آدمی باپ کا رول نبھانے میں انتہائی آرام دہ لگ رہا تھا، جیسے پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہو۔ بچے کی کسی بات پہ نہ اس کو غصہ آتا، نہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہوگا۔ یہ سب اس کے چہرے کے تاثرات میں درج تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ سے کیلے کا چھلکا لے کر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے وہ ملی کی جانب مڑا۔ چلیں؟ جی۔ ملی نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ موسیٰ کے باپ نے موسیٰ کو بیڈ سے اتار کر نیچے کھڑا کیا، بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اپنے کندھے پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں موسیٰ کی انگلی پکڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ ملی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میرا خیال ہے یہاں نرس کو اپنا نمبر دے دینا چاہیے تاکہ اگر وہ واپس آتا ہے تو یہ لوگ ہمیں آگاہ کر سکیں۔ موسیٰ کے باپ سے متفق ہوتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی، میری فون میں ابھی تک پاکستان کی ہی سم ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو اپنا نمبر ان کو دے دیتی ہوں۔ وہ وہیں رکا۔ ملی جا کر ریسیپشن پہ اپنا نمبر دے آئی۔ وہ لوگ لفٹ کی جانب آئے جہاں 4-5 لوگ پہلے سے لفٹ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ لفٹ کے آتے ہی سب لوگ ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں موسیٰ اور اس کا باپ اندر داخل آئے۔ موسیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ ملی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ جگہ ہی وہاں ملی تھی۔ دونوں کے کندھے مست ہو رہے تھے۔ ملی نے گھبراہٹ کے مارے لفٹ کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اس کی اس حرکت کا نوٹس لیتے ہوئے تھوڑا دور کھسک گیا۔ ہونٹوں پہ بڑی مجروح سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آنٹی، آپ کا گھر کدھر ہے؟ وہ لوگ سب ویسے 3 منٹ دور تھے جب موسیٰ کی جانب سے اچانک سوال آیا۔ ملی اپنی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے ٹکاتے ہوئے بولی، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، پاکستان جتنا دور نہیں، اس سے بہت کم۔ آپ کے بابا اور ممی کدھر ہیں؟ ملی کے ہونٹوں سے ایک سسکی سی نکل گئی مگر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گیا۔ دونوں؟ جی دونوں۔ ڈو یو مس دیم؟ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے مسکراہٹ سمیت بولی، یس ایوری ڈے۔ میری مانی خالہ کے بھی ممی پاپا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ جب وہ اپنی ممی کو یاد کر کے روتی ہیں تب بابا ان کو چپ کرواتے ہیں کیونکہ بابا لوز ہر اے لاٹ۔ موسیٰ کے باپ نے آنکھیں گھماتے ہوئے صفائی دی، یس کاز شی از مائی سسٹر۔ وی نو بابا، تھینک گاڈ فار دیٹ۔ موسیٰ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے ملی کی جانب جھک کر سرگوشی میں بولا، اوپس، بابا کو غصہ آ گیا؟ آنا تو نہیں چاہیے۔ موسیٰ منہ پہ ہاتھ رکھ کر شرارت سے ہنسا جبکہ اس کا باپ ملی کو صفائی دیتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا، بات تو واقعی غصہ کرنے والی نہیں ہے۔ ایمان، میری بہن پہلے بعد میں سالی بنی تھی اور میری فیملی نہ جانے کیوں ہمارے پرفیکٹ رشتے میں نیا زہر گھولنے کے چکروں میں تھے۔ مجھے بس جب بھی یہ بات یاد دلائی جاتی ہے یوں ہی تپ چڑھ جاتی ہے۔ کچھ سخت بول جاؤں تو آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ میرا اور آپ کا کون سا ایسا گہرا تعلق ہے؟ ہم تو آج اپنی راہ نکلے تو شاید دوبارہ کبھی ملاقات بھی نہ ہو، اس لیے میں مائنڈ کیوں کروں گی؟ بہت خوب۔ سب وے کی سیڑھیاں اترتے وقت موسیٰ باپ کی گود میں سوار ہو گیا۔ یوں ہی وہ لوگ نیچے پلیٹ فارم پہ پہنچے۔ مدھر سی دھن نے ان کا استقبال کیا۔ ملی کی نظروں نے آواز کا تعاقب کیا۔ آگے بڑا ہی دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا۔ 3 بڑے سائز کے اسپیکر 3 کونوں کی سمت میں بج رہے تھے اور ایک ایشین آدمی 9 لکھے کرتے کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے رقص کر رہا تھا۔ اس کا لباس مختلف رنگوں کا مجموعہ تھا۔ وہ ایک ماہر رقاص تھا جو ایک ایک حرکت عین موسیقی اور الفاظ کی ترجمانی میں کرتا جا رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا نصرت فتح علی خان مرحوم کا میوزک اور آواز، ساورے تورے
بن جیا جائے نا، جلوں تیرے پیار میں، کروں انتظار میں، کسی سے کہا جائے نا۔ ان کا ساتھ ایک خاتون سنگر دے رہی تھی جن کی آواز نے بھی ایک سما طاری کیا تھا۔ ڈھونڈے میری پریت رے، تو ہے کہاں میت رے، آنسو بنے گیت رے، آہیں سنگیت رے، ساورے تورے بن جیا جائے نا، یاد تہاڑی مورا من تڑپائے، ساری رینا نیند نہ آئے، برہا کی ماری دیکھو راہ تہاڑی، دو نینوں کے دیپ جلائے، ساورے تیرے بن جیا نہ جائے۔ ملی یکٹک اس آدمی کو ڈانس کرتا دیکھ رہی تھی جس کے چہرے تک سے الفاظ کا درد بول رہا تھا۔ ڈوب چلے میری آس کے تارے، کیسے پہنچوں پی کے دوبارے، ٹوٹ گئے سب سنگ سہارے، ڈولے نیا دور کنارے، چلوں تیرے پیار میں، کروں انتظار تیرا، کسی سے کہا جائے نا۔ موسیٰ کے باپ نے موسیٰ کو گود میں سے اتارا اور اپنا فون نکال کر اس آدمی کی ویڈیو بنانے لگا۔ گیت کے ختم ہونے پر رقاص نے جھک کر سلامی دی۔ سب وے کا کارٹنل تالیوں سے گونج گیا۔ لوگوں نے اپنے والیٹ کھول کر داد کے طور پہ اس کو پاؤنڈ سے نوازا۔ کسی نے 2 پاؤنڈ، کسی نے 4، کسی نے 10۔ موسیٰ کے باپ نے جیب میں سے 5 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر موسیٰ کے ہاتھ میں دیا جسے وہ آگے پھینک آیا۔ ملی ابھی تک خاموشی سے ایک ہی زاویے میں کھڑی تھی۔ باپ کے اشارے پہ موسیٰ نے ملی کا ہاتھ دبا کر اس کی توجہ حاصل کی۔ ملی نے گردن جھکا کر خالی خالی نظروں سے موسیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سن رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، مگر کوئی رد عمل نہ دکھا سکی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہے؟ ملی نے سرس بات میں لایا مگر کہہ کچھ نہ سکی۔ ہماری ٹرین آ گئی، بابا کہہ رہے ہیں آئے چلیں۔ اچھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد وہ تینوں ٹرین میں سوار ہوئے مگر رش اتنا زیادہ تھا کہ ملی دھکم پھیل میں آگے نکل رہی تھی جب مردانہ بازو نے کمر میں حمائل ہو کر اس کو واپس کھینچ لیا۔ اتنی بھیڑ میں رونما ہونے والے اتنے چھوٹے اور بے معنی سے عمل نے ملی کے دل کو حلق میں لا بٹھایا تھا کیونکہ بازو ابھی بھی وہیں تھا۔ دوسرے بازو میں موسیٰ کو اٹھایا ہوا تھا۔ ملی کا ہاتھ کوٹ میں چھپے بازو پہ رکا۔ اس کوٹ والے کے چہرے کے تاثرات وہ نہ جان پائے کیونکہ اس کی جانب ملی کی پشت تھی۔ ملی نے اس دائرے کے اندر رہتے ہی گھوم کر رخ بدلا مگر موسیٰ کے باپ کی جانب دیکھنے سے پوری طرح اجتناب کیا۔ موسیٰ نے آگے کو جھک کر ملی کی آوارہ لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسایا۔ اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سجاگ پر۔ وہ بچپن اور وہ سادگی، وہ رونا اور ہنسا کبھی، پھر وہی جوانی کے مزے، وہ دل لگی، وہ کہکے، وہ وعدہ اور وہ شکریہ، وہ لذت بزم کرم یاد آتے ہیں کہ ایک ساتھ دل کا کنول جو روز و شب رہتا شگفتہ تھا سو اب اس کا یہ ابتر حال ہے۔ ایک پھول کملایا ہوا، ایک پھول کملایا ہوا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، روندا پڑا ہے خاک پر اکثر شب تنہائی میں۔ ملی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ دونوں کے چہرے انتہائی قریب تھے اور وہ ایک ٹک ملی کے چہرے کو پڑھے جا رہا تھا اور وہ ذرا سا بھی سر جھکاتا تو اس کے ہونٹ ملی کے گال چھو جاتے مگر وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ملی اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اتنے اداس کیوں دکھ رہے ہو؟ اگر یوں ہی دیکھتے رہو گے تو میری مشکلات میں اضافہ کرو گے۔ تمہاری شکل میں مجھے صرف تم نہیں کوئی اور بھی نظر آتا ہے۔ ہزار دل کہے کہ میں تمہیں دیکھے جاؤں، میں پھر بھی ایسا نہیں کر رہی۔ جب سے ملے ہو میں نے نظروں پہ پہرے بٹھا دیے، تم بھی مجھ پہ رحم کا۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑ گیا تھا۔ گہری سانس بھر کر نظر پھیر گیا۔ ملی کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ چپکے سے اس کے کوٹ پہ آنکھیں رگڑ لی۔ وہ جان کر بھی انجان بن گیا۔ ابھی یہ عشق تمہیں اور بھی سنوارے گا، ذرا سی ہجر کی سرخی کو رخ پہ آنے دو۔ شہباز اکبر الفت۔ موسیٰ دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تو یہ تھی اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 7ویں ایپیسوڈ میں کل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔